सबक नंबर 7 सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम मजमईन से मुताल्लिक़ अक़ाइद। अक़ीदा सहाबी उस शख्स को कहते हैं जो मुमिन हो, ईमान की हालत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई हो और ईमान की हालत में ही इसकी वफ़ात हुई हो। अगर कोई शख्स सहाबा किराम पर एतराज़ करता है और ये कहता है कि जी सहाबा मुर्तद हो गए थे अलियाज़ु बिल्लाह, तो जो मुर्तद हो गया वो सहाबी ही नहीं है। जो हम ये बात समझाते हैं कि सहाबा पर एतराज़ नहीं हो सकता और जो लोग एतराज़ करते हैं उनकी बुनियाद सहाबी का माना न समझना है, और हम जो सहाबा का दिफा करते हैं उसकी बुनियाद सहाबी का माना समझना है। तो सहाबी के माना और मफ़हूम में 3 बातें बुनियादी हैं। नंबर 1 मोमिन हो, नंबर 2 ईमान की हालत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई हो, नंबर 3 ईमान पर ही उनकी वफ़ात हुई हो। अक़ीदा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम पक्के सच्चे मोमिन हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर से मोमिन हैं और दिल में ईमान नहीं, ऐसा नहीं कि कहें कुछ और करें कुछ, बल्कि कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, पक्के और सच्चे मोमिन हैं। अक़ीदा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम आदिल हैं। सहाबा किराम की गवाही मोतबर है। जब सहाबी किसी मुकदमे में गवाह बन के आए, शरीयत का मुकदमा, उस पर जरा नहीं है। हमारे पास जो हदीस पाक आती है उसके कई रावी होते हैं, हर रावी पर जरा हो जाती है, लेकिन जब सनद सहाबी तक पहुँचे तो जरह के दरवाजे बंद हो जाते हैं। सहाबी आदिल है। सहाबा किराम अक़ीदा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम हुज्जत है। सहाबा किराम दलील हैं। सहाबा किराम किसी मसले में मोतबर हैं। जिस तरह कुरान को बतौर दलील पेश कर सकते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को बतौर दलील पेश कर सकते हैं, सहाबी के कौल और फ़ेल को बतौर दलील के पेश कर सकते हैं। अक़ीदा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम महफूज हैं, यानी अगर उनमें से किसी से गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करके उसके गुनाह को माफ़ कर देते हैं। नबी मासूम है, उनसे अल्लाह गुनाह होने नहीं देता। सहाबी महफूज है कि उनसे गुनाह हो जाता है, लेकिन अल्लाह उनके नामा अमाल में बाकी रहने नहीं देता। अक़ीदा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ईमान और आमाल के लिए मेयार हक़ है। ईमान अक़ीदा वही मोतबर होगा जो सहाबी के अक़ीदा के मुताबिक हो, और अमल वही काबिल कबूल होगा जो सहाबी के अमल के मुताबिक हो। कोई अक़ीदा सहाबा के अक़ीदे से टकरा जाए वो काबिल कबूल नहीं, कोई अमल सहाबी के अमल से टकरा जाए वो भी काबिल कबूल नहीं है। रज़ी अल्लाह अन्हुम। अक़ीदा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम तनकीद से बालातर हैं। इनके किसी कौल और फ़ेल पर तनकीद करना जायज़ नहीं। तनकीद दुनिया में किसी भी शख्स पर 2 में से एक बुनियाद पर होती है, या अक़ीदा ठीक ना हो या अमल ठीक ना हो। अगर सहाबी का अक़ीदा ठीक नहीं, वो सहाबी नहीं है, और अगर सहाबी का अमल ठीक नहीं, अमल की बुनियाद पर हमने सहाबी माना ही नहीं, तो तनकीद किस बुनियाद पे सहाबी पर करेंगे? जब आप सहाबी मानते हैं इसका माना उनका अक़ीदा ठीक है, और जब सहाबी माना है और बुनियाद अमल नहीं है, सहाबी होना है, अमल की बुनियाद पर उन पर तनकीद और एतराज़ ठीक नहीं है। अक़ीदा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम सब के सब जन्नती हैं। तमाम सहाबा सीधे जन्नत में जाएंगे। सहाबा तमाम के तमाम जन्नती हैं
جنتی تو ہر اہل ایمان ہے، صحابہ جنتی ہیں، عام مومن جنتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ بقیہ مومن اگر کسی گناہ ہوا اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے، کسی کی شفاعت سے معاف فرما دے، وگرنہ اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائے گا اور پھر جنت میں جائے گا۔ لیکن صحابی براہ راست جنت میں جائے گا، اس کو جہنم کا دھواں بھی نہیں چھو سکتا۔ عقیدہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نجوم ہدایت ہیں، یعنی آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے چاند اور سورج ہیں، اور صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ ستاروں میں سے ایک ستارہ دوسرے سے روشن زیادہ ہو اور دوسرا ایک سے روشنی میں کم ہو، یہ تو ہوتا ہے، لیکن ستارہ ستارہ ہی ہوتا ہے۔ باقی لوگ انہی ستاروں سے راستے حاصل کرتے ہیں۔ قرآن میں وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، لوگ ستاروں سے راستے دیکھتے ہیں۔ تو اگر جنت کا راستہ دیکھنا ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی اپنے بعد صحابہ کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ صحابہ نبی کا راستہ دکھا دیں گے اور پیغمبر اللہ تک پہنچا دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم امت کے سب سے بہترین اور افضل ترین لوگ ہیں۔ امت کے بہترین بھی ہیں اور افضل بھی ہیں۔ ایک ہوتا ہے بہت، ایک ہوتا ہے بہتر، ایک ہوتا ہے بہترین۔ صحابہ بہترین ہیں، یعنی سب سے بہتر ہے، اور افضل ہی نہیں، افضل ترین ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ عقیدہ: انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد انسانوں میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ اور مقام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد آنے والے حفاظ، قراء، فقہا، علماء، شہداء، اولیاء سب مل کر کسی ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ ادنا کا معنی صحابہ کے آپس میں بعض اعلیٰ اور بعض ادنا، ورنہ ہم سے تو سارے ہی اعلیٰ ہیں، ہمارے اعتبار سے ادنا ہے ہی کوئی نہیں، آپس میں بعض اعلیٰ ہیں دوسرے بعض سے۔ عقیدہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب کسی بات پر متفق ہو جائیں تو ان کا اجماع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرح معصوم ہے۔ جب صحابی اکیلا ہو، مومن، عادل، حجت، معیار حق، تنقید سے بالا تر اور محفوظ ہے، اور جب کسی مسئلے پر جمع ہو جائیں تو پھر ایسے ہی معصوم ہیں جیسے پیغمبر معصوم ہے۔ عقیدہ: صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کے ساتھ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے: من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ صحابہ سے محبت بھی میری وجہ سے ہوگی، صحابہ سے بغض بھی میری وجہ سے ہوگا۔ صحابہ اہل بیت سے محبت کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ عقیدہ: صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم دونوں سے بغض یا ان دونوں میں سے کسی ایک سے بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی علامت اور گمراہی ہے۔ ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کوئی شخص صحابہ سے پیار کرے، اہل بیت سے بغض رکھے، وہ بھی گمراہ ہے۔ کوئی اہل بیت سے پیار کرے، صحابہ سے بغض رکھے، وہ بھی گمراہ ہے۔ یہ دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ عقیدہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ذو النورین، چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم ہیں۔ ان چاروں کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور بڑے سسر ہیں۔ حضرت عمر صحابی ہیں
اور سسر ہیں۔ حضرت عثمان صحابی ہیں اور داماد ہیں، حضرت علی صحابی ہیں اور داماد ہیں۔ سسر باپ کی طرح ہے، داماد بیٹے کی طرح ہے، باپ کا نمبر پہلے ہے، داماد کا بعد میں ہے، لہٰذا ابو بکر اور عمر کا نمبر پہلے ہے، عثمان علی کا نمبر بعد میں ہے۔ پھر حضرت ابو بکر بڑے ہیں، عمر چھوٹے ہیں، حضرت ابو بکر کا نمبر پہلے ہے، حضرت عمر کا نمبر بعد میں ہے۔ عثمان بڑے ہیں، علی چھوٹے ہیں، تو حضرت عثمان کا نمبر پہلے ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا نمبر بعد میں ہے۔ حضرت عثمان داماد دورے ہیں اور حضرت علی داماد اکارے ہیں، لہذا عثمان کا نمبر پہلے ہے اور حضرت علی کا نمبر بعد میں ہے۔ ابو بکر صدیق سسر پہلے ہیں، حضرت عمر سسر بعد میں ہیں، صدیق کا نمبر پہلے ہے، عمر کا نمبر بعد میں ہے۔ کتنی آسان سی بات ہے، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ ابو بکر صدیق پہلے سسر، حضرت عمر بعد میں سسر بنے، حضرت عثمان داماد پہلے بنے، حضرت علی المرتضیٰ داماد بعد میں بنے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو پہلے ہے اس کا نمبر پہلے ہے، جو بعد میں اس کا نمبر بعد میں ہے۔ یہ ترتیب دل کو بھی لگتی ہے، عقل کو بھی لگتی ہے اور شریعت کے مطابق ہے۔ عقیدہ: خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کی خلافت کو خلافت راشدہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو خلافت عادلہ کہتے ہیں۔ خلافت راشدہ یہ ایک شریعت کی اصطلاح ہے جس کا معنی ہے خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن، یعنی وہ صحابہ کرام جن کو قرآن کریم کی آیت استخلاف وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اس آیت میں خلافت کا جن کے ساتھ وعدہ کیا گیا وہ چار ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں لیکن ان کی خلافت کا وعدہ ان کے ساتھ قرآن میں نہیں ہے، اس لیے ان کی خلافت کو خلافت راشدہ اصطلاحی نہیں کہتے۔ ہاں البتہ ان کی خلافت خلافت عادلہ ہے، خلافت ظالمہ نہیں ہے۔ عقیدہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ صحابہ کی افضلیت کی وجہ امت سے صحابی ہونا ہے، اور صحابہ کرام میں ابو بکر کے افضل ہونے کی وجہ وہ سب سے زیادہ لمبی صحبت والے صحابی ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغ مردوں میں سب سے پہلے صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چار پشتے صحابی ہیں، حضرت ابو بکر خود صحابی، ان کے والد ابو قحافہ صحابی، ان کے بیٹے عبد الرحمن صحابی، ان کے بیٹے محمد صحابی، تو چار پشتے آپ کی صحابہ ہیں، اس لیے آپ صحابہ میں سب سے افضل ترین ہیں۔ عقیدہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں فضیلت کی ترتیب یہ ہے: نمبر 1 خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کے بعد عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو ایک مجلس میں نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ ان کے بعد اصحاب بدر جو کہ جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ ان کے بعد اصحاب بیعت رضوان جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ ان کے بعد شرکائے فتح مکہ جو فتح مکہ میں شریک ہوئے۔ ان کے بعد وہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے۔ عقیدہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے وہ 10 صحابہ جن کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی خوشخبری دی، انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ وہ 10 کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم۔ عقیدہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آخرت کے عذاب سے محفوظ ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مومن بھی ہیں، اگر گناہ ہوا تو توبہ کر لی ہے۔ جہنم میں انسان جاتا ہے کفر کی وجہ سے یا ایسے گناہ کی وجہ سے جس سے توبہ نہ کی ہو۔ صحابہ کرام مومن بھی تھے، گناہوں سے تائب بھی تھے، لہذا وہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ عقیدہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے باہمی اختلافات جس میں جنگیں بھی ہوئیں ان کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں۔ مشاجرات مشاجرتن کی جمع ہے، مشاجرتن یہ شجرن سے ہے، شجرن
درخت کی جو ٹہنیاں ہیں، درخت کہتے ہیں شجر، اس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں، جب ٹہنی ٹہنی سے ٹکراتی ہے اسے مشاجرہ کہتے ہیں۔ تو ان کی باہمی جو جنگیں ہوئیں، باہمی اختلاف و لڑائیاں ہوئیں، ان کو مشاجرہ کہتے ہیں۔ کیا معنی؟ جس طرح ایک درخت کی ٹہنیاں آپس میں ٹکرائیں تو مشاجرتن کہتے ہیں۔ تو ایک نبی کے صحابہ جو ایک ہی پیغمبر کے ماننے والے ہیں اور ایک ہی درخت نبوت کی شاخیں ہیں، یہ آپس میں ٹکرائیں تو ان کو مشاجرات کہتے ہیں۔ مشاجرتن، مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہ۔ عقیدہ: مشاجرات صحابہ میں اختلاف اجتہادی تھا، درست اجتہاد والے کو دوہرا اجر اور خطا اجتہادی والے کو اکہرا اجر ملے گا۔ حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں اختلاف بھی ہوا، آپ میں جنگیں بھی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باجماع امت مجتہد مصیب ہیں، آپ کا اجتہاد درست تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مجتہد مخطی ہیں، آپ کا اجتہاد خطا تھا۔ اور اجتہاد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضابطہ ہے کہ جب مجتہد اجتہاد کرے اور درست کرے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اور مجتہد اجتہاد کرے اجتہاد میں خطا ہو جائے اس کو اکارہ اجر ملتا ہے۔ مجتہد کو دوہرا اجر اگر درست ہو اور خطا کار و اکارہ اجر، ذرا اس کو مثال سے اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک شخص ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے، سرجن ہے، آپریشن کرتا ہے اور بہت سخت آپریشن ہے، دماغ کا، دل کا، گردے کا۔ آپریشن کامیاب ہوتا ہے تو اس ڈاکٹر کو ملازم ہونے کی بنیاد پر ایک تنخواہ ملے گی اور کامیاب آپریشن کرنے پر ترقی ہوگی، شاباش ملے گی، پروٹوکول ملے گا، یہ ہے دوہرا اجر۔ اور ایک ڈاکٹر سرجن ہے، اسپیشلسٹ ہے، آپریشن کرتا ہے، دیانتداری سے کرتا ہے، لیکن آپریشن ناکام ہو جاتا ہے تو اس کو آپریشن کرنے کا، ملازمت کرنے کا، ڈیوٹی دینے کا ایک اجر، ایک تنخواہ ضرور ملے گی۔ لیکن چونکہ آپریشن ناکام ہوا، اب اس کو شاباش نہیں ملے گی، اس کا پروٹوکول وہ نہیں ہے، اس کی ترقی وہ نہیں ہے جو کامیاب آپریشن کرنے والے کو ملتی ہے۔ لیکن یہ سرجن ہے، اسپیشلسٹ ہے، اس نے اخلاص اور دیانتداری اور محنت سے کیا ہے، نتیجہ اس کا ٹھیک نہیں نکل سکا جس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی طرح جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد درست کرتا ہے، اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اور جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد میں خطا ہوتی ہے تو اس کو اکہرا اجر ملتا ہے، لیکن اجر ملتا ہے، گناہ نہیں ملتا۔ اس لیے مجتہد کی اجتہادی غلطی کو اجتہادی خطا کہتے ہیں، اجتہادی بطلان نہیں کہتے کہ باطل کی ہے۔ عقیدہ: حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان دونوں کے سب ساتھی جنتی تھے۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد مصیب یعنی درست اجتہاد پر تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مجتہد مخطی یعنی خطا اجتہادی پر تھے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ امت کے اجماع سے پتہ چلا، اہل سنت والجماعت کے اکابرین کے دیے گئے دلائل سے پتہ چلا۔ حضرت علی مجتہد اور مجتہد مصیب ہیں، حضرت معاویہ مجتہد اور مجتہد مخطی ہیں۔ حضرت علی کو بھی اجر تھا دوہرا، حضرت معاویہ کو بھی اجر تھا اکہرا، دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہے نہیں کہ جن کے بارے میں غلط لفظ استعمال کر سکے۔ دونوں کی عزت، دونوں کا احترام، دونوں کا وقار، دونوں کی محبت ہمارے ذمے ہے، اور دونوں کو جنتی ماننا بھی ہمارے ذمے ہے۔ عقیدہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے باہمی اختلافات میں کسی ایک گروہ کو باطل یا گمراہ کہنا جائز نہیں۔ صحابہ کرام دونوں طبقے اختلاف کرنے والے مومن تھے، نیک تھے، مجتہد تھے، مخلص تھے، لہذا کسی ایک کو بھی گمراہ نہیں کہہ سکتے۔ عقیدہ: یزید فاسق فاجر تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے یزید کو صالح نہیں کہہ سکتے، اور یزید کے فسق و فجور کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض بھی نہیں کر سکتے۔ یزید فاسق اور فاجر تھا، یزید کو اس وجہ سے نیک کہیں کہ صحابی کا بیٹا ہے، یہ درست نہیں۔ حضرت معاویہ پر اس لیے اعتراض کرے کہ ان کا بیٹا فاسق ہے، یہ بھی درست نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو اپنی زندگی میں ولی عہد بنایا تھا،
اس بنیاد پر کہ باصلاحیت ہے، میرا بیٹا ہے، صحابہ کا دور دیکھا ہے، حکومت کے گھر میں رہا ہے، تدبیر ہے، کچھ کوتاہیاں ہیں جو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی جب اس کے اوپر بوجھ خلافت کا پڑے گا، لیکن وہ کرتوتی نکلا، وہ فاسق نکلا، وہ نہ سنبھال سکا منصب کو، صحیح طرح حق ادا نہ کر سکا، ہم اس کو فاسق کہتے ہیں۔ عقیدہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے باہمی اختلاف میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور یزید باطل پر تھا۔ اہل سنت والجماعت کا یہی نظریہ ہے کہ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہم کے باہمی اختلاف میں ہم دونوں کو مجتہد مان کر جنتی مانتے ہیں، لیکن یزید اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے اختلاف میں دونوں کو مجتہد مان کر نیک اور صالح نہیں کہتے۔ حضرت حسین پیغمبر کی اولاد ہیں، اہل بیت ہیں، جنت کا پھول ہیں، برحق ہیں، شہید ہیں، صالح ہیں، نیک ہیں، جبکہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے۔ ہم یزیدی نہیں، ہم حسینی ہیں رضی اللہ عنہ۔ ہماری خواہش، ہمارا ارادہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں حسینی قافلے میں شامل فرمائے۔